सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। सियासी इस्तेहकाम लगता है कि जैसे ख्वाब हो गया हो, आए रोज़ कुछ हलचल लगी रहती है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम का मुंतज़िर है। IMF के वफ़द से मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस्तेहकाम मुल्की सालमियत और बका के लिए लाजिम व मलज़ूम है। और इस वक्त अगर हम बात करें सियासतदानों की, कि सियासतदान के इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के अली ज़फ़र साहब ने हुकूमत से मुफ़ाहमत के लिए 3 शराइत पेश कर दी हैं। शर्त नंबर 1, 10 मुतनाज़े हलकों के ऑडिट कराए जाएं। शर्त नंबर 2, PTI की खवातीन कैदियों को रिहा किया जाए। और शर्त नंबर 3, तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत दी जाए। अब अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि इक़दाम किए जाएं तो मईशत, सेहत और तालीम और सिक्योरिटी मामलात में ताउन हो सकता है। सवाल, अगर ताउन ना किया गया तो क्या सियासत का जो रुख है मुल्की सालमियत के मुखालिफ भी जा सकता है? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अब्दुल क़य्यूम साहब, बात 4 हलकों से निकलकर अब 10 हलकों तक जा पहुंची है, तो आपकी जमात को ऑडिट करवाने में यकीनी तौर पर कोई मसला नहीं होगा क्योंकि आपकी जमात तो जीती हुई है। क्या मौक़िफ़ आपकी जमात का? देखें, अली ज़फ़र साहब ने ये जो तीनों डिमांड्स दी हैं, पहली ये हल्के खोलने वाला मसला है, उसके ऊपर जहां को शिकायत हैं वो जरूर इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, फिर अपलेंट्स हैं, आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, और उसके बाद कोर्ट्स हैं। वो 10 खोलें, 50 खोलें, जो मर्जी करें, उसके ऊपर तो एक ओपन है। नंबर 2, वो जो कह रहे हैं कि अपने तौर के ऊपर हमें जलसे जुलूस की इजाजत हो, तो वो तो आईनी तौर पे है। अगर आप हदूदों का यूथ में रहते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेते, लोगों की जिंदगी को खतरा नहीं होता, तो उसके ऊपर भी कोई मसला नहीं है। और तीसरी क्या थी उनकी एक शर्त, खवातीन जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। हाँ, देखिए, खवातीन की बात नहीं है, मसला ये है कि कोई भी बंदा सियासी कैदी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के खिलाफ कोई इल्जाम है और इतना सीरियस इल्जाम है कि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हल्ला बोला है, तो उनकी रिहाई तो फिर अदालतें ही दे सकती है ना। सियासी कैदियों की रिहाई हुकूमतें देती होती हैं। अदरवाइज अगर उनके ऊपर जराइम है तो कोर्टों में जाएं, अपने आप को इनोसेंट साबित करें और वो चले। तो मकसद ये है कि ये तीनों, और देखें, तहरीक इंसाफ को फिजा माजी से सबक सीखना चाहिए। जब ये पहले भी जो अपने जलसे जुलूस और धरने और लॉन्ग मार्चेस और सब कुछ प्रोटेस्ट के ऊपर रहे और असेंबलियों से भी बाहर निकल गए और बल्कि कुछ असेंबलियां तोड़ दी, तो इनको बहुत नुकसान हुआ। ये पॉलिटिकली डिजास्टर था, ये खुदकुश हमला था अपने तौर के ऊपर, जहां वो खड़े होकर अपनी बात ना कर सके। इंटरम केयर टेकर गवर्नमेंट की इलेक्शन जो सिलेक्शन भी हुई, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसमें तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, विच वाज अनफॉर्चुनेट। तो लेकिन ये गलती किसकी थी? ये गलती इनकी अपनी थी। अभी इनको चाहिए कि असेंबली के अंदर आए और अपना जोर लगाएं, और जहां आपको इलेक्शन का कोई डाउट है वो आप कोर्ट्स के जाएं। आपने याद है ना कि इनकी जो कासिम सूरी साहब का मसला था और इलेक्शन कमीशन ने कहा आउट राइटली ये धांधली के साथ बने हैं और कैंसिल कर दी, तो उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया और 5 साल उनका स्टे ऑर्डर चलता रहा। हम अदालतों से भी अपील करेंगे कि अभी कोई ऐसा लंबा स्टे ऑर्डर ना हो, फौरन बात सुनी जाए, देखा जाए और परखने के बाद उसका फैसला हो। इलेक्शन कमीशन भी करे और वो भी करे। सवाल ये, जनरल साहब, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं। मुल्क इस टाइम पे जिन हालात में, तो हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते उन चीज़ों का जो कि जिन चीज़ों का इजहार या ख्वाहिश की जा रही है। लेकिन सर, यहाँ फैसलों को भी तो ये लोग नहीं मानते। फैसले भी जब आ जाते हैं, अपनी मर्जी अपनी मंशा के फैसले हो तो जी बल्ले बल्ले। अगर अपनी मर्जी मंशा के खिलाफ फैसला और ऑन मेरिट हो तो वो तो कहते हैं कि ये जजेस जो हैं ये भी बुक से भरे हुए हैं, जजेस को भी मुतनाज़े कर दिया जाता है। अब तो अफसोस का मुकाम ये कि सिर्फ एक तो जजेस या फैसले तक रहें, अब जजेस और उनके जो खानदान वाले हैं उनकी किरदार कुशी शुरू कर दी जाती है, सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू कर दी जाती है। या देखें डॉक्टर साहब, इनके इसी रवैये की वजह से तो किस अजमत पे थे, प्राइम मिनिस्टर का ओहदा था, और आज कहां बैठे हैं। मतलब है कि ये आपके अपने गलतान है रवैयों के, और कुछ तो इमरान खान की अपनी गलतियां हैं जो बहुत फैसले किए, और बहुत से जो इनके साथ हवारी हैं ना, जो अपने
وہ فصلی بٹیرے ٹائپ انہوں نے خراب کیا. آپ دیکھیے کہ شہباز گل وغیرہ نے انہوں نے کہا کہ جی آرمی والے آرڈر نہ مانے. ابھی یہ کسی ملک میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہوتی اور سخت ترین سزا ہے کہ جب آپ میوٹنی پہ ابھاریں. اور پھر جتنا یہ شور شرابہ کرتے رہے اور نفرت پھیلاتے رہے. ایک دفعہ عمران صاحب نے کہا فوج میں صرف ایک بندہ خراب ہے اور وہ لیڈر کی طرف اشارہ کر رہے تھے, باقی سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ اپنی ناراضگیوں کا اظہار کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو دوست احباب میں بیٹھ کے کچھ صحافی لوگوں سے بھی آف دی ریکارڈ بات ہو جاتی ہے, لیکن اب اکثر میں نے دیکھا کہ ٹی وی پر آ کر برملا اظہار کرنا شروع ہو گئے ہیں. جاوید لطیف صاحب کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے اور اس طرح کے ایک دو اور نام. کیا وجہ ہے؟ یہ لیگی رہنما تو بڑے میچور ہیں, انہوں نے کبھی بھی اس طرح اعتراضات کھل کر نہیں کیے, اپنی ناراضگیوں کا اظہار نہیں کیا. اور کل بھی میں پروگرام میں شاید خرم دستگیر صاحب تھے میرے ساتھ نون لیگ سے, ان سے یہ پوچھ رہی تھی, آپ سے بھی پوچھوں گی کہ خبریں کچھ اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, مشیر داخلہ ان کو بنایا جا سکتا ہے لیکن وہ خود نہیں بننا چاہتے, اور خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ناراض ہیں. کیا وجہ ہے یہ لیگی رہنما ناراض کیوں ہو گئے ہیں؟ دیکھیں میرے تو خیال میں کوئی ایسی بات نہیں. پارٹیوں کے اندر کچھ نہ کچھ تحفظات تو ضرور ہوتے ہیں, اور خصوصاً جن لوگوں نے اپنی امپارٹنٹ سیٹیں کھو دی ہیں اور اس کے اوپر ان کی ایک فرسٹریشن بھی اپنی جگہ ہے. لیکن دیکھیں ون اور لوز یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے. آپ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم میں سے ہر بندہ الیکٹ ہو اور وہ پارلیمنٹ میں ہی بیٹھو. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں آپ کی موجودگی میں ذرا پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا, جاوید لطیف صاحب یا اور بھی لوگ اگر ناراض ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جیت نہیں سکے وہ فرسٹریشن ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں. آپ نے یہی کہا؟ نہیں, میں یہ کہنا نہیں. دیکھیں یہ جن کا آپ نے نام لیا ہے یہ تو ہمارے بڑے یعنی ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں. نہیں میری بات ہے کہ اس کے اندر شاید کوئی صداقت نہ ہو کہ وہ واقعی آئی ایم شور رانا ثناءاللہ صاحب کو جو آپ جہاں کہیں گے وہ کرنے کو تیار ہوں گے. اسی طرح خواجہ سعد رفیق وغیرہ. لیکن اپنی ریزرویشن ضرور ہوتی ہے, ہم بھی اپنی کنوے کرتے رہتے ہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ کو, اور وہ ہمارا رائٹ ہے اور وہ اس کے اوپر کرتے ہیں. اور جنرلائز اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی ہم اپنی پارٹی کو بھی کئی دفعہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ یس ہم چاہتے ہیں فوری طور پہ مہنگائی کے اوپر زور دیں, فوری طور کے اوپر یہ دیکھا جائے کہ یہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ بیلنس رہے, تو اس چیزوں پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. ڈیموکریسی کے اندر آپ کا اپنا ویو پوائنٹ. آپ یورپ میں دیکھیں وہ ٹونی بلیئر ہوتا تھا, اس کے اپوزیشن کے اندر لوگ کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہتے تھے, لیکن ان کی کوئی فرسٹریشن ان کی نہیں ہے. میں ایسے کہتا ہوں کہ لوگ کئی جو پارٹی کا ٹکٹ بھی لے کے بھی اگر وہ جیت نہیں سکے اور اس کے بعد ان کو اپنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پارٹی سے علیحدہ ہو گئے. ان کی بڑی اچھی پورٹنٹ ریکمنڈیشن ہے جس کو پارٹی کو سننا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین, جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے ہم دیکھنے کے طوالت اختیار کر گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس کے بعد لگتا یوں ہے کہ کہانی میں کچھ ٹوسٹ آنے والا ہے, اور اسی پر قانونی رائے لینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر سیاستدان اعتزاز احسن صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اعتزاز صاحب, یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مال غنیمت تقسیم ہوا ہو. کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے, اور کیا کوئی ٹوسٹ نظر آ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں اس معاملے میں؟ یہ جو چیزیں ہیں یہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو واپس ہو جائیں گی. ہاں, یہ مطلب قانون میں ان کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹیں واپس ہو جائیں گی سنی اتحاد کونسل کو؟ ہاں جی, یہ میں آپ کو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ان سیٹوں کا تعین کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس میں دیکھنا ہے کہ الیکٹرل پول کے 3 دن بعد کیا سچویشن, اسے وہ دیکھیے. اب اس 3 دنوں میں جو یہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ 3 دن میں کسی بھی پارٹی کو چن لیں, اور وہ ضروری نہیں کہ پارٹی پارلیمنٹ میں ہو, وہ ضروری نہیں کہ پارٹی نے کنٹیسٹ کیا ہو. یہ سیکشن 104 ضرور کہتا ہے الیکشن ایکٹ کا
پر وہ ایکٹ کا سیکشن ہے. دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ایسی پابندی آئین لگاتا ہے. اگر آئین نہیں لگاتا تو ایکٹ سے کس طرح آپ لگا سکتے ہیں؟ آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص، یہ صرف الیکٹڈ انڈیپینڈنٹ الیکٹڈ ایم این اے یا ایم پی اے نہیں، ہر شخص از انٹائٹل، یہ آرٹیکل 17 میں کہتا ہے، از انٹائٹل shall have the right to join any party or to set up any party. اب یہ رائٹ ٹو اینی پارٹی ہے. آپ اس کو کس طرح محدود کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کے لیے محدود ہے کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے ووٹ لے کے اپنی ایک پروسیکیوٹری پارلیمنٹ پہ آ گئے ہیں. اب آپ کا رائٹ ہم یہ نہیں دیتے، آپ نے صرف ان پارٹیوں سے چننا ہے جو کہ الیکٹ ہو کے آئی. اب میں ہوں، میں ان میں سے کسی کو چننا ہی نہیں چاہتا. آئی ڈونٹ لائک دیٹ، میرا منشور ہی نہیں ملتا. میں سوشلسٹ ہوں، وہ آرتھوڈاکس ہے. تو یہ کس طرح رائٹ جو ہے یہ آرٹیکل 17 کے تحت یہ بہت کھلواڑ کھیل رہا ہے یہ الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن نے دیکھو پہلے جو کیا، بلے کا نشان جو لیا ہے وہ غلط لیا کیونکہ وہ نشان پارٹی کا نہیں تھا جس کو آپ پنش کرنا چاہتے ہیں یا پارٹی آفس ہولڈر. یہ نشان تھا ہر ووٹر کا. آپ نے 3 کروڑ ووٹر سے نشان لے کے اور ان کی شناخت اور ان کا ووٹ چھین لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جانبدار ہے الیکشن کمیشن، جانبدار ہے الیکشن کمشنر. ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. انہوں نے اتنا زیادہ الیکشن کو بگاڑ دیا ہے. لیکن اعتزاز صاحب یہ تو اب آپ کی ایک رائے ہے یا جو حالات ہیں، ادھر سے ایک پارٹی جو ہے وہ یہ گلہ کر رہی ہے، ان کے اپنے تحفظات ہیں، ٹھیک ہے، سب کو رائٹ ہے اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن ابھی بھی یہ کوئی الزام ثابت تو نہیں ہوا نا کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے یا الیکشن کمشنر کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، اس سے زیادہ کوئی متعصب الیکشن کمیشن ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی افسر کبھی متصب جانبدار ہو سکتا ہے؟ سر میں بیسیکلی قانون کے حوالے سے بات آپ سے بہتر تو کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ سینئر ماہر قانون بھی ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، ایک بڑا نام ہے آپ ہمارے ملک کا. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تک ظاہری بات ہے کچھ ثابت نہیں ہو سکا نا، تو یہ الزامات ہی کنسیڈر ہوں گے. قانون کیا کہتا ہے؟ نہ یہ اب تک ثابت ہوا ہے. آپ دیکھو جی وہ جو انہوں نے اپلوڈ کیے ہیں ٹھیک فارم 45، تو کیا وہ ثبوت ہے؟ قانون کی نظر میں اس کو ثبوت کنسیڈر کیا جائے گا؟ بالکل ثبوت ہے. اس میں اتنی اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے. نواز شریف ہارے میں کو جتا دیا ہوا ہے. ہر چیز اس میں مطلب ہے بےہودہ ہے، بےہودہ فارم 45 ہے. اور انہوں نے کی ہے ٹیمپرنگ کی ہے، انہوں نے کیا اور یا کروائی ہے. اور ان کی یہ نہیں اس سے بچ سکتے یہ الیکشن. تو پھر آپ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں، آپ آگے پھر اس میں کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک دن آئے گا، وہ آ جائے گا، جلدی آ جائے گا، کیونکہ یہ اتنی بےہودہ اور اتنی صاف نظر آنے والی. انہوں نے ٹیمپرنگ کیا. ٹیمپرنگ ریکارڈ آفیشیل ریکارڈ کے ساتھ آپ کس طرح فورجری کر سکتے؟ آپ ایک بندہ جو کہ جیتا ہی نہیں الیکشن، اس کو جعل سازی کر کے جتا دیتے ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ قطع نظر کہ یہ عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، عمران خان اچھا ہے، برا ہے، وہ برا ہوگا بہت، پر اس کے ساتھ بھی یہ نہیں ہو سکتا. اور ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے. بلاول کے ساتھ بلاول کو ہرا دیا. عطاء اللہ صاحب کو 1,00,000 ووٹ 50 ووٹ طرح سے کس طرح ملتے ہیں لاہور. تو پھر اعتزاز صاحب اس لحاظ سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگر آپ کی بات کے کانٹیکس میں دیکھوں تو وہ بھی پھر صحیح گلے کر رہے ہیں، وہ بھی ناراض ہیں، آپ ان کی ناراضی کو بھی جائز کہتے ہیں؟ ہاں جو کہتا ہے کہ یہ ریگنگ ہوئی ہے، اور آنکھیں اندھی تو نہیں ہے میری، کمزور ہوگی میری آئی سائٹ، اندھی تو نہیں ہے. وہ 70 کو 270 بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ اپلوڈ کر دی ہے فارم 45 پھر وڈرا کی ہے. اچھا اعتزاز صاحب، یہ تو ایک بحث ہے نا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور آپ ایک سینئر ماہر قانون ہیں، آپ کی رائے پہ مطلب میں آگے کیا کامنٹ کروں، لیکن میرا سوال پھر یہی ہے کہ حکومت تو بن گئی،
کابینہ نے حلف بھی لے لیا, وزیر اعلیٰ پنجاب بھی آپ کے سامنے ہیں, وہ کے پی کے سے تو خیر وہ بن گئے ہیں, علی میر گنڈا پور صاحب, یہ جو ہماری ایک وفاقی کابینہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے, پیپلز پارٹی نے آئینے عہدے لے لیے, وزارتیں نہیں لی ہیں, جو وزراء ہیں ان کے نام بھی سامنے آ گئے. پھر اب آگے آپ کیا دیکھتے ہیں, کوئی ٹوسٹ آئے گا آگے جا کے, کیا ہوگا؟ ابھی سسٹم تو مطلب ابھی تو چلے گا نا, ظاہری بات ہے. ڈاکٹر صاحب اتنا بھی اگر قانون عاجز ہو جائے نا کہ ڈکیتی اس کے سامنے اور قانون کہہ جی ڈکیتی وہ لے تو گیا نا, گاڑی آپ کی چھین کے لے گیا ہے نا, اب کیا کریں, لے گیا ہے نا, تو پھر آگے کیا دیکھتے ہیں نا اعتزاز صاحب؟ میرا سوال وہی ہے. جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, جہاں تک اگلا الیکشن ہے جس کا پریزیڈنٹ کا ہے, اب پریزیڈنٹ کا الیکشن وہ کلر آف آفس کے تحت, پرنسپل آف کلر آف آفس کے تحت وہ ہوگا, وہ محفوظ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ جو خصوصی نشستوں کی تعداد 150 ہوتی, 200 ہوتی, اور وہ سوئنگ کر جاتا, یہ ہوتا کہ بھئی اگر یہ سارے زرداری صاحب کے خلاف پڑ جائے, 200 ووٹ ہے اور مارجن جو جس سے جیت رہے ہیں وہ 25 ہے, پھر وہ الیکشن یقیناً ختم ہو جاتا. پر اب جب مارجن آپ ساری خصوصی مخصوص سیٹیں بھی ڈال لیں اور زرداری صاحب کا پھر بھی 100-150 ووٹ اوپر ہو, تو اس الیکشن کو آپ کہیں گے کہ یہ تو ان آرڈر ہوا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. لیکن جو اوریجنل لیول پہ الیکشن ہے وہ یہ خواتین کی نشستیں یہ چلی جائیں گی, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو نہیں جا سکتے. بھائی چوائس میری ہے, اور چوائس میری آپ محدود نہیں کر سکتے کہ آپ ان 4. اچھا اعتزاز صاحب, وقت بڑا محدود ہے, وقت کم ہے, مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے, لیکن لاسٹ 30 سے 40 سیکنڈ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بانی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیسز جو ان کو آپ کے سامنے ہیں, کیا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کا مستقبل یہ جو حکومت ہے اور جو اس کے پیچھے ان کے بڑے اندیکھے بڑے کھڑے ہیں, یہ سارے اس کا مستقبل ایسا بنا رہے ہیں نا ماشاءاللہ, رونق اور مضبوط. یہ اس کا قد بڑھائے جا رہے ہیں. اس کے خلاف اب انہوں نے دیکھو کیا کیا ہے. کیا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 4000 اور قیدی ہے اس میں اڈیالہ جیل میں, سب کی ملاقاتیں بند کر دی. یہ بانی پی ٹی آئی اور جو شاہ محمود ہے اور پرویز الہی ہے اور فواد چودھری ہے, ان کی بھی ملاقاتیں ان کو سالٹری کر دیا ہے. یہ سالٹری قید تنہائی میں کوئی نہیں, کوئی سپرنٹینڈنٹ کوئی گورنمنٹ نہیں ڈال سکتی. اس سے اگر کوئی کسی نے جرم کیا ہو پھر آپ اس کو قیدی کو قید تنہائی پہ ڈال سکتے ہیں. کوئی آپ کی ملاقاتیں نہیں روک سکتا. ملاقاتیں اگر کوئی جرم کیا ہو, کوئی جرم کیا ہے, کوئی انکوائری پہ بیٹھا ہے, کسی نے جوڈیشل انکوائری کیا کہ عمران خان نے بھاگنے کی کوشش کی یا جیل سے یا کچھ, تو اس کی اب ملاقاتیں بند کر دیں. یہ پنشمنٹ ہے بہت, ملاقاتیں بند کرتا. اور 5000-4000 دیگر قیدیوں کو یہ کہ ملاقات ہی نہیں آئے گی. یہ کون سا فرعون ہے جو پنجاب گورنمنٹ میں فرعون بیٹھا ہوا ہے کوئی, جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قیدی نہیں مل سکتے, اپنے بچوں کو نہیں, ان کے ملاقات میں آئیں گے نہیں ملیں گے. یہ کس طرح کے قانون اور آرڈر کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی اعتزاز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کہتے ہیں کہ سیاست ضرور کریں مگر سیاست کو کبھی بھی ریاست پر ترجیح نہ دیں. مخصوص سیاسی جماعت کا ملک دشمن ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا ہے. مخصوص سیاسی جماعت مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کر ملکی معیشت کو داؤ پر لگانے کی سازش میں مصروف ہے. ایک طرف نئی حکومت کا قیام اور پھر حکومت کی جانب سے معاشی اصلاحات کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں, اور دوسری جانب ملک دشمن سیاسی جماعت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلے بہانوں سے ان کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. IMF کا ایک وفد جو ہے وہ آج پاکستان پہنچ رہا ہے, جس سے پاکستان جو توسیع شدہ فنڈ ہے اس کے تحت ایک بڑا اور طویل پروگرام لینے کا خواہش مند ہے, جس میں $6 ارب کی جو قسط ہے وہ بھی شامل ہے. اب ایسی صورتحال میں مخصوص سیاسی جماعت ملکی معیشت پر حملہ
آور ہونے کی کوششوں میں مصروف ہے، جس کی واضح مثال جماعت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے نام پر ایک پٹیشن کا دائر کرنا ہے کہ یورپی یونین پاکستان سے جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے وہ واپس لے کر پاکستان کو جی ایس پی پلس کا درجہ جو 2013 میں ملا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں 2 مرتبہ توسیع کی گئی تھی اور اس کے تحت پاکستان کی جو مصنوعات ہیں ان کو یورپی منڈیوں تک رسائی دی گئی تھی. آپ خواہش کا اظہار کر دینا اس جماعت کی جانب سے یقینی طور پہ بڑی حیران کن بات ہے. اس سے پہلے بھی اسی مخصوص سیاسی جماعت کے بانی کی ہدایت پر آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ کر پاکستان کو ملنے والی قسط کو روکنے اور آئی ایم ایف پروگرام کو سبوداز کرنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی تھی، اور آئی ایم ایف کے خط کے بعد یہ کرنا یقینی طور پہ لمحہ فکری ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے. خاقان صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس عمل کو؟ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے ایسا کرنا ملک کی معیشت کے لیے؟ کیا سمجھ آتی ہے؟ فضا صاحبہ، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک تو ادراک کیجئے کہ ملک کھڑا ہوا کہاں پہ ہے. جسٹ تھنک کہ ابھی پچھلے سال 29% انفلیشن تھی، اس سال 25% انفلیشن ہے. اگر باقی سب کچھ چھوڑ دیں تو لوگ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام جب نہیں تھا تو کتنی تکلیف تھی. $3 ارب کے ریزروز تھے، ہماری جو کرنسی ہے وہ فال کر رہی تھی، انفلیشن بڑھ رہی تھی. میں بار بار پرائسز کا ذکر اس لیے کرتا ہوں، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے لوگوں کے لیے. جی ایس پی پلس ایک ایسا سٹیٹس ہے کہ پاکستان نے یہ 2014 میں ہم نے بہت محنت کر کے لیا، چونکہ میں اس پر گورنمنٹ کا پارٹ تھا تو مجھے یاد ہے. اس میں 27 ایسے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جن کو ہم نے ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے، اور اس پہ عمل درآمد کے لیے ابھی 2023 میں ہماری کنفرمیشن ہوئی ہے. لیبر، ہیومن رائٹس، پولیٹیکل رائٹس اینڈ پریس فریڈم، یہ لارجلی انکمپس کرتا ہے اس کو. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، ذرا اپنی ایکسپورٹس دیکھیے. آپ کی ایکسپورٹس 9% ہیں آپ کے جی ڈی پی کا. آپ کا جو نیبر ہے انڈیا، اس کی 22% ہے. ویتنام کی 93% ہے. دنیا کو کچھ بیچیں گے نہیں تو کیسے کمائیں گے؟ پاکستان کو ایک فیسیلیٹیشن ہے کہ اس کے تحت چونکہ ٹیرفز آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، یورپین یونین کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. ایکسپورٹس از دی اونلی سروائیول پاکستان ہیز ٹوڈے. سو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس پہ ہم اوور کم کر لیں گے. اور اگر یہ انہوں نے کوئی لیٹر لکھا ہے یا لکھنا ہے، آئی تھنک کیونکہ ریویو ابھی ہوا ہے، وی ہیو جسٹ پاس دا ریویو، سو ایسی کوئی اس پہ تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ 2027 تک کنٹینیو کرے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف پروگرام نہ صرف ایک نیا پروگرام لینا پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے، پی اے کو بھی ختم کرنا ضروری ہے، جو کہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے. میں نے آج ہی بہت ڈیٹیل میں ایک آرٹیکل لکھا ہے اسی چیز پہ کہ ایک نیشنل ریفارم اکنامک پلان ہونا چاہیے جس میں ساری جماعتیں جو ہیں، سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں آن بورڈ آئیں کہ اگلے 3 سال کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے پاکستان کا اور کیسے ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. آئی تھنک کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ دیا ہے قوم نے. اس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کا ایک کلیدی رول ہے. جہاں اس وقت کولیشن پارٹنرز رول کر رہے ہیں وہاں ایک پارلیمان میں اپوزیشن موجود ہے جس کو اس وقت حکومت کے اوپر ایک چیک رکھ کے آگے چلنا ہے. بٹ انٹرنیشنلی تو اس وقت پاکستان کا یہ بھی یاد رکھیں، اگر میں کہنے کی یہ جسارت کروں کہ ٹیل ونڈ نہیں ہے پاکستان کی. جو جیو اسٹریٹجک رینٹس تھے وہ پاکستان کے اس طرح نہیں ہے. گلوبل اکنامک آرڈر تبدیل ہو گیا ہے. ہمیں ہمارے دوست ممالک بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر ٹھیک کیجئے تو آئی ایم ایف کے پاس جائیے تو ہم تب پیسے دیں گے. So we can't be more careful than we've ever been. I mean, this is the time to be seriously careful in moving forward for Pakistan. اور اس قسم کی حرکات جو ہو جاتی ہیں مخصوص سیاسی جماعت نے جو پہلے حرکت کی، لیٹر والی، پھر اب یہ والی جو بات، اس سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ اس سے انٹرنیشنلی ہمارا کیا ایک امیج جاتا ہوگا؟ اور بیسیکلی تو وہ جماعت اپنا امیج خراب کر رہی ہے. اور دوسری چیز اہم سوال ہے خاقان نجیب صاحب، کیا اس طرح کرنے سے یہ جو ڈیلز ہیں یہ ثبوتاز ہو بھی سکتی ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ پولیٹیکل سلوگنیئرنگ جو ہے وہ تو ہر جماعت کا حق ہے، بٹ جہاں تک ہم بہت سیریس جب ہوتے ہیں اکنامک پالیسی میکنگ پر اور اکنامک تھنکنگ پر اور اکنامک چیزوں پر، تو اس وقت ہمیں ضرور یکجا ہو کر انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو پورا کرنا ہے. Now when I say this، اب آپ نے یہ سوال پوچھا، اس کا جواب آپ کے پاس ہی موجود ہے. پاکستان نے اپنی زندگی میں 24واں آئی ایم ایف پروگرام لینے کی اس وقت کوشش شروع کر دی ہے. فضا، آپ حیران ہوں گی 21 پروگرامز انکمپلیٹ چھوڑ کے آ رہا ہے. تو اگر آپ کسی بینک کے پاس جائیں اور 21 دفعہ آپ انکمپلیٹ رکھیں اپنی جو باتیں آپ نے بینک سے کی ہوں، تو وہ obviously بڑے they will think through کہ یار کیا مسئلہ ہے، آپ خود کیوں نہیں یہ کرتے. پھر فضا صاحبہ یہ سمجھیے نا کہ آپ اپنی 76 سالہ ہسٹری میں
24ਵੀं دفعہ ICU کی اکانومی بنے ہوئے ہیں. تو ذرا اپنے اندر انٹروسپیکشن کیجئے نا کہ آپ نے کیا کیا. پاکستان میں کوئی بھی حکومت پاکستان کے کلیدی مسائل کو حل نہیں کر پائی. آج اس جگہ سے اپنی جو ریفارم کا آغاز ہے وہ کیجئے. This is serious. This is, you know, پاکستان بہت اس وقت اکنامکلی آپ نے ایک لفظ یوز کیا سیریس. میرا بڑا چھوٹا سا سوال ہے خاقان نجیب صاحب, آپ نے سیریس کا لفظ استعمال کیا, تو یہ سیریسنس ہی مسئلہ ہے جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ سیریس ہو کے, سنجیدہ ہو کے اب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے نا. آپ صرف یہ دیکھیے کہ آپ کیا اس وقت بوروئنگ کریں گے تو اس قابل ہوں گے کہ اپنا قرضہ اور سود ادا کر سکیں 1300 ارب, اور باقی ایوری تھنگ ایلس دیٹ یو رن ان پاکستان, ڈیولپمنٹ پروگرام, پینشنز, ملٹری اور جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کو رن کرنا, ایوری تھنگ, ایون جو سبسڈیز دیتے ہیں وہ بوروڈ منی ہے. اگر کوئی ملک یہاں پہ کھڑا ہو اور آپ کی جو روپ ہے اکانومی کی وہ IMF کے ہاتھ میں ہے اس وقت, اگر پروگرام ڈیلے ہوتا ہے, خدا نخواستہ آپ نہیں کر پاتے, تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہاں, اور نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان 25 کروڑ لوگوں کا ہوگا. آن اے سیریس نوٹ, اچھا, پر یہاں پہ فضا what has become very important is کہ اگر 21 بار IMF کا پروگرام نہیں کیا ٹھیک طرح, تو اب حکومت پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پلیز اتھارٹیز وہ پروگرام سامنے رکھیں. آج میں نے اسی لیے, اگر آپ نیوز اخبار کا فرنٹ پیج کھولیں گی تو ایک پروگرام کی جو خد و خال ہیں وہ سامنے رکھتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک بحث شروع ہو. آپ کوئی چیزیں نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ بجلی کے بل نہیں بڑھانا چاہتے تو آپ بتائیے کہ آپ کے پاس بجلی کے نظام کی جو بالکل ایڈمنسٹریٹو ریفارم کرنا ہے, اس کو ایک نئی جدت دینی ہے, وہ کیا ہے؟ کہ آپ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. آپ نے جو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں کالم میں بھی نجیب صاحب, خاقان نجیب صاحب, میں چاہتی ہوں ذرا ناظرین کو عام الفاظ میں اگر آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں تو پلیز, ٹائم ہے ہمارے پاس. دیکھیے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ IMF کا پروگرام نہیں ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کا پروگرام ہے. اس کو IMF کی ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو ہے اس کو فائنانس کرے گی. سو کم اپ ود اے بینکیبل پروگرام. آپ سمجھیں کہ آپ اس کے پاس جا رہے ہیں. اپنی ریفارمز جو آپ نے نہیں کیے, اور ریفارمز پرائسنگ نہیں ہے, ریفارمز یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو کیسے بڑا کرنا چاہتے ہیں تاکہ امپلائمنٹ کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوں. تو آپ کی جو مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر میں ریفارمز ہیں وہ اپنے سامنے رکھیے. پھر آپ ٹیکس کے نظام کو کیسے براڈن کرنا چاہتے ہیں, اور ٹیکس مینوفیکچرنگ پر کم کر کے, ویجز پر کم کر کے, اس کا کیسے آپ بڑھانا چاہتے ہیں ریئل اسٹیٹ پر, ان پروڈکٹیو ایسٹس پہ. آپ کیسے چاہتے ہیں کہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے جو اسٹیٹ کا میرے ساتھ, وہ تب رینیو ہوگا کہ میں دیکھوں گا کہ وہ میرے خرچے جو ہیں وہ بہترین کوالٹی کے ہیں. تب آپ کہیں گی کہ میں ٹیکس دینا چاہتی ہوں. میں کئی دفعہ باہر کے ملکوں میں کام کرتا ہوں تو اتنی فیسلٹی ہوتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں وہاں ٹیکس دوں, کیونکہ ٹرانسپورٹ کا نظام, بجلی کا نظام, وہاں پہ صحت کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ کو جتنی فیسلٹیز ملیں گی آپ اتنی خوشی سے ٹیکس دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے خاقان نجیب صاحب, وقت کی کمی ہے, پھر دوبارہ کو انشاءاللہ پروگرام میں دعوت دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر میرے خیال سے جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معیشت کو بہتر کیسے کرنا ہے, اور سب سے بڑا چیلنج اب یہ حکومت کے لیے معیشت ہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسلاموفوبیا کی سب سے خطرناک اور بھیانک شکل اس وقت بھارت میں دیکھی جا سکتی ہے, جہاں آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بہانوں سے, حرکات سے مسلمانوں کو تضحیک اور تشدد کا نشانہ بنانا اب معمول بن چکا ہے. اور اس سارے گند میں RSS سر فہرست ہے. RSS بنیادی طور پر ایک فرقہ پرست اور مسلم دشمن تنظیم ہے جس کا مقصد بھارت میں ہندو راشٹرا کا قیام ہے. لیکن یہ تنظیم صرف بھارت تک محدود نہیں ہے. بالکل صحیح سنا آپ نے, یہ صرف بھارت تک یہ محدود نہیں, بلکہ یہ تنظیم اور اس کی شاخیں امریکہ تک جا پہنچی ہیں. امریکہ میں یہ جو تنظیم ہے یہ سنگھ پریوار کے نام سے کام کر رہی ہے, جو کہ نہ صرف خود کو امریکہ میں ہندوؤں کا ترجمان کہتی ہے بلکہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے بھارت کو فنڈنگ میں بھی ملوث ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تنظیم ایک جانب تو جنوبی ایشیا سے متعلق امریکی ملکی اور خارجی پالیسی کو متاثر کرتی ہے, وہیں پر دوسری جانب اپنے ناقدین کو نشانہ بنانے سے بھی گریز نہیں کرتی ہے.
اور بات یہاں تک نہیں رکتی. اس تنظیم کی زیر نگرانی ایک ویب سائٹ بھی چلائی جا رہی ہے امریکہ سے, جس میں سنگین اور اشتعال انگیز زہر افشانی کرتے ہوئے ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور دشمنی کے بیج بوئے جاتے ہیں, باقاعدہ اظہار کیا جاتا ہے, تخم ریزی کی جاتی ہے. اور یقیناً یہ تنظیم نہ صرف مسلمانوں کے خلاف وارانہ جو مسائل ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں نفرتوں کی سوداگری کرنے میں مگن ہے, بلکہ خود بھی اس کا وجود امریکہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ماہر قومی سلامتی اور بین الاقوامی امور محمد علی صاحب. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. سید محمد علی صاحب, یہ کس حد تک خطرناک ہے ایسی تنظیموں کا وجود, اور یہ جہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے ان ممالک کے لیے بھی یقینی طور پہ خطرناک ہے, الارمنگ ہے یہ؟ بہت شکریہ جی, بہت اہم موضوع کا آپ نے آج چناؤ کیا ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ابھی حقائق بیان کیے ہیں اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بتدریج بھارت جو ہے اور اس کی خصوصاً جو انتہا پسندانہ تنگ نظری پر مبنی جو ہندوتوا کا نظریہ ہے, وہ عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ بنتا جا رہا ہے. دیکھیں, یہ اس وقت امریکہ میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں, تقریباً 50 سے 60 لاکھ مسلمان آباد ہیں, اور تقریباً جو بھارتی شہری ہیں ان کے تقریباً 40 سے 45 لاکھ کی فگر بتائی جاتی ہے. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ اس تنگ نظری اور مسلم دشمنی, جس کو آپ اسلام فوبیا کہہ رہے ہیں, اب وہ عالمی سطح پہ امریکہ اور اس کے معاشی مراکز, اس کی ملٹی نیشنلز, اس کی کانگریس, اس کی قانون سازی, اس کی اکیڈیمیا, اس کے تھنک ٹینکس, اس کے میڈیا کے اوپر بھی یہ سوچ بھارت جو ہے ایک بہت چابک دستی کے ساتھ ایک سوفسٹیکیٹڈ انداز میں مسلط کرنے اور اس کو ترویج دینے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں, اس وقت یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی جو روابط ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہیں. تقریباً 118 ارب ڈالر کا دونوں کا باہمی تجارتی حجم ہے. لیکن 3 پہلو ایسے ہیں جو کہ میں آپ کے توسط سے ناظرین کو بتانا چاہوں گا, جو کہ خود امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے اور امریکہ کے آئین اور اس کی جو کور ویلیوز ہیں اس سے متصادم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو کور ویلیو ہے, جس کے اوپر اس کا پورا آئین مبنی ہے, وہ لائف, لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس ہے. وہاں پہ اظہار رائے, مذہب کی آزادی ہے. لیکن اس آزادی کو آر ایس ایس اور دیگر جو انتہا پسندانہ ہندو تنظیمیں ہیں وہ مسلم دشمنی, مسلم نفرت کو پھیلانے, ایک ایجنڈے کے طور پہ ترویج دینے کے لیے باضابطہ کار فرما ہیں. اور اس کے لیے وہ اپنا اثر و رسوخ, اپنی مالی معاونت اور اپنا جو کانٹینٹ ہے وہ شیئر کر رہی ہیں, اس کی فنڈنگ کر رہی ہیں امریکی کانگریس میں, امریکی تھنک ٹینکس میں, امریکی یونیورسٹیز میں اور امریکی میڈیا میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ عالمی امن کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے فیصلہ ساز ہیں, جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے اہم ادارے ہیں, ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ دیکھیں حال ہی میں خود امریکی انٹیلیجنس یہ بات سامنے لائی کہ ایک سکھ رہنما کو ہلاک کرنے کی بھارتی انٹیلیجنس کی جانب سے کوشش کی گئی, مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کینیڈین وزیر اعظم والا بھی آپ کو یاد ہوگا. جی, بلکہ ہاں, میں 2 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہندو سوشل سٹرکچر ہے, آپ جانتی ہیں کہ مسلمانوں کی طرح وہ کوئی ایکویلٹی پہ تو مبنی نہیں ہے, اور نہ وہ امریکہ کی آزادی اور برابری کی سوچ پر مبنی ہے. تو اس میں جو ذات پات کا چھوت چھات کا نظام ہے, اب بتدریج مطلب ان کی جو چھوٹی ذاتیں بقول ان کے جو جات پات کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ, اس میں وہ کتنا سفر کرتی ہیں. ہاں جی, جیسا دلت کی میں اگر بات کروں, جی وہ سوچ اور طرز عمل اب امریکہ جا رہی ہے, امریکہ پہنچ رہی ہے. اور اگر کچھ ہندو جو ہیں وہ بڑی ملٹی نیشنلز کے سربراہ بن بھی جاتے ہیں, تو وہ اسی سوچ اور نظریے کے تحت دیگر جو ذات پات کے لوگ ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کو دیکھتے اور ان سے طرز عمل اور برتاؤ روا رکھتے ہیں, جو کہ خود ایک سیاسی بگاڑ پیدا کر رہا ہے امریکی فری اور ایکول معاشرے کے اندر. اور جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو رواداری کا اور امن کا پیغام مسلمان دیتے ہیں, پاکستانی دیتے ہیں, سب کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں پھر وہ ہندو نظریات اور اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو بھی
سپورٹ کرنا کشمیری بھائیوں اور دیگر جو UN ریکوگنائزڈ اسٹرگلز ہیں ان کے خلاف فرضہ سرائی کرنا اور اپنے یونیورسٹیز اور تھنک ٹینکس میں ایسی پبلیکیشنز کرنا کہ امریکی ذہنوں اور نوجوان نسلوں کو بھی گمراہ کیا جا سکے. باقاعدہ یعنی سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ باقاعدہ ایک نیٹ ورک ہے، یہ کام کر رہا ہے اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ بھی اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں. تو محمد علی صاحب سب سے پھر عام سوال کہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی فوراً ہونی چاہیے، اور یہ تو کوئی سوال ہی نہیں، دو رائے نہیں کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، 100% ہونی چاہیے، لیکن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہوگی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ بہت اہم معاملہ ہے اور جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ بھارت اب عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور میں اس میں ایک خوشائن پہلو یہ دیکھتا ہوں کہ امریکہ کے فیصلہ ساز جو ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے جو سربراہ ہیں وہ بتدریج اس خطرے کو بھانپ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 4 اعتبار سے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اوبیسلی سیاسی پہلو ہے جس میں اس امریکہ کی کور ویلیو اور آئین کے خلاف جو نفرت پھیلانے کی یہ بھارتی کوشش ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں سیاسی اعتبار سے بھی اٹھانا چاہیے. ابھی جو امریکہ کی میں الیکشنز آ رہے ہیں، جو دونوں پارٹیز ہیں اس کے اندر جو مسلم انفلوئنشل وائسز ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو یہ معاملہ اس کیمپین کے اندر اٹھانا چاہیے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اکیڈیمیا اور تھنک ٹینکس کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں، جو امریکہ کے آئین اور آزادی رائے پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس کے حوالے سے حقیقت سامنے لا سکتے ہیں. اور تیسرا پہلو سفارتی سطح پہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، امریکی میڈیا کے ذریعے سے امریکی عوام کو باور کرانا ہے کہ وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ بھارت کو اپنے ملک میں جگہ دینا، اس کی تصویراتی اور معاشی معاونت کرنا ایک عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑھتے ہوئے خطرے کی آبیاری کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.